अलैसना अलल हक़, क्या हम हक़ पे नहीं हैं? तो सहाबा कहते हैं डेफिनेटली हम हक़ पे ही हैं। और यही सवाल फिर जब रसूलुल्लाह से किया जाता है, वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह क्या हम हक़ पे नहीं हैं? तो फिर हम क्यों वापस जा रहे हैं, क्यों हमने ट्रीटी साइन की है? आज हमें क्या बताया जाता है कि इस्लाम पे चलोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, इस्लाम बड़ा बैकवर्ड दीन है। नहीं, नॉट ओनली मेन वर एट द फोरफ्रंट, यहाँ तक कि मुस्लिम वुमेन दे यूज्ड टू कम्पीट इन दिस रिगार्ड। अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए जन्नत तैयार करके रखी हुई है, और ये टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं कि अल्लाह ताला ये देखना चाहते हैं कि इस टेस्ट से कौन अच्छे तरीके से पास होके फिर अगले जहां में उसको फिर अल्लाह ताला जन्नत से नवाजेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Alhamdulillah, we were studying the life of Salima radiyallahu anha, और for those of you who are coming for the first time या जिन्होंने पिछली क्लास मिस की है, तो इंशाल्लाह just a brief recap ताकि आपको पता चल जाए कि हम यानी कहाँ से बात शुरू हुई थी, और इंशाल्लाह वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। So let's start. सलिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ये उम्मुल मोमिनीन हैं, और इनका असल नाम हिंद बिन्त अबी उमैया इब्न अल मुगीरा है, ऑलराइट। और इनका कबीला मखज़ूम है, बनु मखज़ूम, विच इज़ अ वेरी पावरफुल ट्राइब। और इनके जो फादर हैं वो बनु मखज़ूम के लीडर हैं, और वो बड़े सखी थे, और उनका एक निक नेम लोगों ने रख दिया था कि ही वॉज कॉल्ड एज दी ज़ादेरा, कि लोग जब ट्रैवल करते थे तो अपने साथ कोई सामान नहीं लेके जाते थे, क्योंकि जो कुछ उनका ख़र्चा होता, उनकी सवारी का ख़र्चा, वो इनके फादर जो अबू उमैया हैं वो ही सारा पूरा करते, एंड ही वॉज़ वेरी चैरिटेबल इन दैट रिगार्ड। और इनके 3 भाई हैं, देयर नेम्स आर आमिर, अब्दुल्ला और वलीद। और ये तीनों भाई बाद में जाके ईमान लेके आते हैं, एंड सलिमा रज़ियल्लाहु अन्हा शी इज़ द फर्स्ट वन इन हर सिबलिंग्स टू एक्सेप्ट इस्लाम। और इस हवाले से जैसे हमने कहा कि इनका कबीला कौन सा है, बनु मखज़ूम, ऑल राइट। बनु मखज़ूम से खालिद बिन वलीद भी थे रज़ियल्लाहु अन्हु, ओके। खालिद बिन वलीद इनके कज़न हैं, और अबू जहल का कबीला भी बनु मखज़ूम है, तो अबू जहल इनके अंकल कंसीडर किए जाते हैं। जो इनके फादर हैं अबू उमैया, उनके वो कज़न थे, तो इनके जो है आप ये कह लें कि वो अंकल हुए सलमा के। सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा शी इज़ द फोस्टर सिस्टर ऑफ आमिर बिन यासिर, यानी ये इनकी जो रज़ाई वालदा हैं, यानी उन्होंने रज़ाई वालदा ने दोनों को दूध पिलाया, अम्मार बिन यासिर और सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा। और अब उनके हस्बैंड के बारे में जो है बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको तेज़ी से लेके चल रहा हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि आज के सेशन में इंशाल्लाह हम पूरी जो है इनकी बायोग्राफी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह हम कंप्लीट कर लें। हर हस्बैंड नेम इज़ अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनका असल नाम है अब्दुल्ला बिन अब्दुल असद, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कज़न हैं। और कज़न कैसे हुए, क्योंकि इनकी जो मदर हैं अबू सलमा की, वो उनका नाम बर्रा बिन्त अब्दुल मुत्तलिब हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी हैं, ऑलराइट। वो उनकी आंट हैं, पैटर्नल आंट। इस हवाले से उनकी पुप्पो के बेटे कंसिडर किए जाते हैं अबू सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु। और ये बहुत पहले अभी दार अरकम नहीं बना होता। दार अरकम कौन सी जगह है जहाँ पे मुसलमानों की तरबियत की गई थी इन इनिशियल स्टेज, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी सहाबा इकराम वहाँ पे जमा होते थे, और वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको इस्लाम के बारे में बताते थे, उनकी तरबियत किया करते थे। तो ये उस यानी दार अरकम के इस्टेब्लिश होने से पहले इस्लाम लेके आते हैं। और स्कॉलर्स डिफ़र करते हैं कि इनका क्या एग्जैक्ट नंबर है, लेकिन ही कम्स इन टॉप 10 सहाबा के जो शुरू में ईमान लेके आते हैं। और इनके ईमान लाने के बिल्कुल साथ सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, इनकी शादी हो चुकी होती है आप, और दोनों जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं। और ये कपल दे मेड 3 माइग्रेशंस। 2 दफ़ा तो हबशा जाते हैं, अबिसीनिया। आपको पता है कि जब पहली दफ़ा जो ग्रुप गया था हबशा माइग्रेशन करके, क्योंकि टॉर्चर बहुत ज़्यादा करने लगे थे मक्का वाले,
تو پھر وہاں پہ ایک فالس نیوز آتی ہے, رومرز آ جاتے ہیں کہ مکہ کے حالات بہتر ہو گئے ہیں, عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہما انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا, ایوری تھنگ از فائن ناؤ. لیکن جب وہ واپس آتے تو پتہ چلتا ہے اٹ واز جسٹ اے رومر, حالات ویسے ہی ہیں, بگڑ چکے ہوئے ہیں. تو پھر وہ واپس حبشہ ٹریول کر جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ دو تو یہ ان کی مائگریشن ہوگی, اور ایک مائگریشن ٹورڈز مدینہ جو کہ مسلمانوں نے کی تھی. اچھا, سلمہ رضی اللہ عنہ شی پلیڈ اے وائٹل رول ان نریٹنگ موسٹ آف دا نریشنز ان ایبیسینیا, یعنی ایبیسینیا میں, حبشہ میں جو واقعات ہوئے تھے تو سلمہ رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے ہی زیادہ ہمیں روایات ملتی ہیں. تو آپ سمجھ لیں کہ موسٹ آف دی ہسٹری کہ کیا کیا ہوا حبشہ میں وہ سلمہ رضی اللہ عنہ نے امت کو بتایا ہے. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ یہ فائنل مائگریشن جو مدینہ کی طرف کرنی ہوتی ہے اس سے پہلے دوبارہ یہ مکہ آ جاتے ہیں. تو مکہ جب آ جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منادی کرتے ہیں کہ ناؤ وی ہیو ٹو ٹریول ٹو مدینہ, کیونکہ یہاں پہ حالات بڑے سخت ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ اگر ہم یہاں پہ تھوڑا سا اگر اور رکتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیتھ تھریٹس ملنے شروع ہو گئی تھی. تو اس حوالے سے سلمہ بتاتی ہیں, شی از نریٹنگ دا اسٹوری آئی ول ناٹ پرولونگ دا اسٹوری. ہوتا کیا ہے کہ یہ جو گھرانہ ہے ابو سلمہ اور سلمہ رضی اللہ عنہما, اور ان کے بیٹے ہیں سلمہ اوکے, ابھی وہ انفینٹ ہوتے ہیں, چھوٹے بچے ہوتے ہیں. تو کہتی ہیں کہ جب میں سواری پہ بیٹھی اور جو میرے ہسبینڈ ہے وہ نکیل پکڑ کے جو اونٹ ہے اس کو چلانے لگ گئے, تو ہوا کیا کہ مکہ والے آ جاتے ہیں اور مکہ والے کہتے ہیں کہ ہماری عورت کو کہاں لے کے جا رہے ہو, جو بنو مخزوم کے لوگ ہیں, کہ سلمہ کو کہاں لے کے جا رہے ہو. تو ہوتا کہ تو میں کافی زیادہ ہو جاتی ہے. اینڈ دین ایونچولی واٹ ہیپنز, ابو سلمہ اور ان کی وائف کی سپریشن ہو جاتی ان اے سینس کہ وہ مدینہ روانہ ہو جاتے ہیں اور وہ ادھر کی ادھر ہی رہ جاتی ہیں مکہ میں. تو ہوتا کیا ہے کہ اب جو ابو سلمہ کے جو خاندان والے ہیں, ان کے قبیلے والے, وہ آ جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسی بات ہے تو ہمارا بچہ ہمیں واپس دے دو, آل رائٹ, ہمارا بچہ واپس دے دو. تو سلمہ کو وہ لے جاتے ہیں. اینڈ ناؤ دس واز اے ویری بگ ٹراما فار سلمہ رضی اللہ عنہ. اور ایک اور بات ہم نے انشاءاللہ یہ سمجھنی ہے کہ دیکھیں the trials and tribulations which we go through in our lives, this is not the first time. جب ہم ان ہستیوں کی زندگیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں نا تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ان کے اخلاق ہم سے زیادہ اچھے تھے, یہ نیکیوں میں ہم سے بڑھ کر تھے, لیکن پھر بھی ان کو کتنی مشکلات سے گزرنا پڑا. اور ہمارے لیے لیسنز کیا ہے کہ انہوں نے ان مشکلات کے ہوتے ہوئے کیسا رد عمل دکھایا. آیا انہوں نے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کو برا بلا کہا, کہ یا اپنی قدر کے اوپر کہا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے, ہم نے تو اسلام ہی قبول کیا نا, اتنی بڑی ہم نے کیا کوئی کوتاہی کر لی ہے, غلطی کر لی ہے. لیکن انہوں نے when they said لا الہ الا اللہ, they said it with their heart, انہوں نے اپنے دل سے کہا تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دنیا ایز اے ٹیسٹ یعنی ٹیسٹ کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. We are created for the paradise. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جنت تیار کر کے رکھی ہوئی ہے, اور یہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس ٹیسٹ سے کون اچھے طریقے سے پاس ہو کے پھر اگلے جہاں میں اس کو پھر اللہ تعالیٰ جنت سے نوازیں گے. سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ صرف یہ کہہ دینے سے ہم ایمان لے آئے. انہوں نے اپنی زبانوں سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ, تو کیا اس کے بعد ان کا ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا, ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ دس از دی یونیورسل فارمولا, کہ ہم سے پہلے جو لوگ آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی آزمایا تھا, اور اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر رہیں گے کہ کون اپنے کلام میں اپنے وعدے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. آل رائٹ, تو یہ جو یعنی دیز بیوٹیفل پرسنالٹیز, انہوں نے اس کو دل سے قبول کیا اور اس کو اپنی زندگیوں میں اس کے ساتھ اپنی زندگیوں کو لے کے چلے. تو ہوا کیا کہ 1 سال تک ان میں جدائی رہی, اور پھر ایونچولی ہوا کیا کہ ان کے جو کزن تھے ان کو یعنی کافی برا لگا کہ وائی از دس ہیپننگ ٹو ہر, اور پھر جو ہے ایک ری یونین ہوا. ری یونین کیسے ہوا کہ ان کو اجازت مل گئی کہ اب آپ جا سکتی ہیں
مدینہ. اور یہ بڑی زبردست سٹوری ہے کہ جب وہ مدینہ جانا شروع کرتی ہیں اینڈ شی از all alone, سواری پر اکیلی ہیں اینڈ شی از ہیونگ ہر بیبی ود ہر. تو جب جا رہی ہوتی ہیں تو راستے میں ان کو ایک شخص ملتا ہے جس کا نام ہے عثمان بن طلحہ. اس وقت وہ اسلام نہیں لے کے آئے ہوئے ہوتے, alright, he is a non Muslim at that time. تو ہوتا کیا ہے کہ وہ جب واپس آ رہے ہوتے ہیں کسی سفر سے اور دیکھتے ہیں کہ ایک اکیلی خاتون جا رہی ہے, تو پوچھتے ہیں کہ ویئر آر یو ہیڈنگ ٹو, آپ کہاں جا رہے ہو؟ تو پھر کہتی ہیں کہ میں اپنے ہسبینڈ کے پاس جا رہی ہوں. اور پھر کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ ہیو اینی مین ود یو, آپ کے پاس کوئی, آپ کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے جو آپ کو اکوموڈیٹ کرے, آپ کے ساتھ چلے. اینڈ دین شی سیڈ آئی ہیو اللہ ود می, میرے ساتھ اللہ ہی ہیں, ان کے علاوہ میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے. تو پھر ان کو کہتے ہیں کہ خدا کی قسم میں آپ کو صحیح سلامت چھوڑ کے آؤں گا. اور پھر پورا راستہ ود ڈگنیٹی نکیل پکڑتے ہوئے پیدل چلتے ہیں اور سفر کرنا شروع کرتے ہیں. اور راستے میں وقفے کے بعد جہاں پہ پڑاؤ ڈالنا ہوتا ہے تو کوئی اچھا سائے دار درخت دے کے وہاں پہ اونٹ کو نیچے بٹھاتے ہیں اور پھر دور جا کے آرام کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی حاجت پوری کر لیں, وہاں پہ آرام بھی کر لیں, اور پھر واپس آ کے خاموشی سے اپنی نظروں کو نیچے کرتے ہوئے واپس اونٹ کو لے کے آگے چل دیتے ہیں. اور پھر جب مدینہ پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو بتاتے ہیں کہ فلاں قبیلے والے ہیں, وہاں پہ آپ جا کے اب آرام سے وہاں پہ جا سکتی ہیں, اور وہاں پہ آپ کے ہسبینڈ ہیں ابو سلمہ. اور بالکل اسی طرح جس طرح آتے ہیں واپس یو ٹرن لیتے ہیں اور واپس مکہ کی طرف آنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دیر از اے ویری بگ لیسن فار آل آف اس. اب دیکھیں, ایز اے مین سب سے بڑی ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بی رسپانسبل. آج مرد حضرات بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں الرجال قوامون علی النساء, کہ ہم قوام ہیں, ہم حاکم ہیں. لیکن بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ آپ قوام ہیں, اور دیکھیں حاکم ٹو بی ویری آنسٹ از ناٹ دی رائٹ ٹرانسلیشن. قوام کا مطلب ہے یو آر رسپانسبل, کہ جب آپ اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھتے ہیں نا, and then you will see wonders انشاءاللہ, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آئے گی. اور یہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جب مسلمان مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ چلے گئے, اور پھر جب فتح مکہ کا موقع آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی از انٹرنگ مکہ. ناؤ عباس رضی اللہ عنہ جو کہ چچا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ چابیاں تو اپنے پاس لینا سب سے پہلے خانہ کعبے کی. تو پورا مجمع وہاں پہ جمع ہوتا ہے اور ایوری بڈی از ویٹنگ کہ ابھی کس کو چابی ملے گی, کیونکہ کتنی بڑی آنر کی بات نہیں ہوگی کہ جس کو خانہ کعبہ کی چابی مل جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے ہیں ویر از عثمان. عثمان رضی اللہ عنہ اس وقت تک ایمان لے کے آ چکے ہوتے ہیں. تو لوگ پھر ڈھونڈتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ, جب آتے ہیں تو پھر حضرت عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چابیاں ہینڈ اوور کرتے ہیں, اور پھر یہ انسٹرکشن دیتے ہیں. اب دیکھیں پورے امت مسلمہ کے لیے یہ انسٹرکشن آج بھی ہے. فرماتے ہیں کہ کوئی ظالم ہی ہوگا جو اس گھرانے سے چابیاں واپس لے گا. اسی لیے آج تک انہی کی جنریشن, انہی کے ڈسینڈنٹس کے پاس چابی ہیں خانہ کعبہ کی. یعنی سچ اے بگ آنر. تو اب یہاں پہ نا ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی رسپانسبلٹی وی ایز مسلمز, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ, کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا نا کہ میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں, ایک خلیفہ بھیجوں گا زمین پر. اب خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ what you and I have to do. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انسٹرکشن دی تھی وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ, اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بڑے ہیں ہی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن تمہاری زندگی میں کتنے بڑے ہیں, تم کتنے رسپانسبل ہو اس لحاظ سے. کیا تمہاری اور میری زندگی میں کتنی ہی دفعہ اتنی چوائسز آ جاتی ہیں, یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے, اور دوسری طرف یا تو آپ کا کلچر ہوتا ہے, یا آپ کی ڈیزائرز ہوتی ہیں, یا آپ کا پیئر پریشر ہوتا ہے, آپ کی ساری چیزیں یہاں پہ آ جاتی ہیں. ناؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول سی کہ آپ کس کو چوز کرتے ہیں, کہ آپ کی زندگی میں واقعی اللہ اکبر ہے کہ نہیں ہے.
اور اگر آپ رسپانسبلٹی کے ساتھ اللہ اکبر کو اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لیتے ہیں, یو لیو یور لائف ود اللہ اکبر, یقین کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کر دیں گے. سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہے, اور یہ دیکھیں اس کے فروٹس عثمان بن طلحہ نے دیکھ لیے تھے, اور آپ کی اور میری زندگیاں آسان ہو جائیں گی. اور ایک آف دا ٹاپک بات ہے لیکن انشاءاللہ اس میں آپ کو اور مجھے فائدہ ہوگا. آج کے دور میں the youngsters, they say that we want to get married. اور ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں, I'm talking about the youngsters, کہ شادی ایک جیسے کھیل ہے, شادی کر لیں گے تو everything is going to be normalized, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے پہلی رسپانسبلٹی میں نے آپ کو کیا گنوائی ہے, کہ آپ رسپانسبل ہیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پہ سب سے پہلے چلنا شروع کریں. جب آپ یہ رسپانسبلٹی لیتے ہی نہیں ہیں, یو ڈونٹ نو دیٹ یو ہیو ٹو کنٹرول یور آئیز. اسے ایسا ہے کہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکامات دیے ہیں کہ اے میرے بندے, تم ایسی جگہ اپنی نگاہوں کو نہیں دوڑا سکتے جہاں پہ میں نے منع کیا ہے. یو کانٹ ٹاک وٹ ایور یو لائک ٹو ٹاک, جو تم کہنا چاہتے ہو تم نہیں کہہ سکتے, نہیں, کیونکہ دیر آر لمیٹیشنز. اسلام ہمیں پیرامیٹرز دیتا ہے کہ اس پیرامیٹر سے آپ نہیں نکل سکتے باہر. آپ کی ڈیزائرز آپ کو بہت کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں, لیکن جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے کہ یہ کام نہیں کرنا, دین وی ہیو ٹو اسٹاپ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, کہ ہمارا نبی تمہیں جو کچھ دے دے, جو حکم دے دے, you have to do it. No ifs and buts کہ مجھے لاجیکلی ایکسپلین کریں, مجھے سمجھائیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, اسلام مجھے کیوں روکتا ہے, میں کیوں داڑھی بڑھاؤں, why do I have to cover myself, میں کیوں نماز پڑھوں, میں کیوں اپنا خون پسینے سے کمایا ہوا مال میں خرچ کروں, کیوں یہ میرا مال ہے. نہیں, آپ نے ویسا ہی کرنا ہے جیسے ہمارا دین ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اینڈ واللہ I'm telling you, آپ قرآن مجید جب پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, آپ امیجن کریں کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا, کہ سود مت کھاؤ. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ پتہ ہے عموماً کیا کہا کرتے ہیں, کہتے ہیں واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. جو بھی کمانڈمنٹ اللہ تعالیٰ دے رہے ہوتے ہیں نا, آگے امیڈیٹلی آپ کو مل جاتا ہے کہ یہ تمہیں اس لیے کمانڈمنٹ دی جا رہی ہے تاکہ تم فلاح پا جاؤ, سو دیٹ یو may become successful. یعنی وہ ہمارے فائدے کی بات ہو رہی ہوتی ہے. ڈو یو گیٹ دا پوائنٹ؟ اگر آج سارے کے سارے انسان گناہ کرنے لگ جائیں, اللہ تعالیٰ کی شان میں کیا کمی ہوگی؟ nothing would happen, right? تو یہ ہمارے لیے لیسن ہے. سب سے پہلی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ لیو یور لائف ود اللہ اکبر. جہاں بھی آپ کو کوئی ڈیسیجن بنانا پڑ جائے, آپ کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی. ایک جگہ پہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم رکھیں اور اس کے نیچے جو کچھ آتا ہے آپ کے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. اینڈ سیکنڈلی, آپ کی رسپانسبلٹی ہے, یو ہیو ٹو اوبے یور پیرنٹس گائز. اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دیٹ. بہت سارے بچے یہ کمپلین کرتے ہیں کہ our parents don't understand, ان کو نہیں پتا زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے, ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتا what is happening in the colleges and universities. all right, fair enough, لیکن آپ کا حق کیا بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے انسٹرکشن دی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. what do you have to say about that? اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. اور احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ اور میں بخوبی سمجھتے ہیں. احسان کا مطلب یہ ہے کسی نے آپ کے ساتھ بھلائی کی ہے, آپ اس سے بڑھ چڑھ کر اس کو واپس لوٹاتے ہیں. اینڈ ہاؤ بیوٹیفل دس اسٹیٹمنٹ از, آپ کبھی بھی اپنے والدین کا دین نہیں دے سکتے. آل رائٹ, آپ احسان کر ہی نہیں سکتے. تو سمجھ میں یہ بات آئی, ڈو یور utmost effort, اپنا سب کچھ لگا دیں اور باقی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. ڈو یو انڈرسٹینڈ دا پوائنٹ؟ اور جس دن آپ رسپانسبل بن گئے نا, جب آپ نے اپنے والدین کی خدمت کرنا شروع کر دی, جب آپ نے ان کی بات ماننا شروع کر دی, یو ول سی دا چینجز. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس خود آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا بچہ سمجھدار ہو گیا, ناؤ ہی از ریڈی ٹو بی میرڈ. اگر ہمارا رویہ یہ ہے کہ راتوں کو ہم اٹھ کے موویز دیکھتے ہیں
اور پوری پوری سیریز ہم مکا دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں, اور ہم پب جیز اور یہ فورٹ نائٹ اور اس ساری چیزوں میں ہم جو ہے اپنی راتیں گزارتے ہیں, ہمارے دن گزر جاتے ہیں, موبائل سے ہمارے ہاتھ ہٹتے ہی نہیں ہیں, then what do you expect? And at the end of the day, if we go to our parents, بابا پلیز شادی کروا دیں, what answer you are expecting then? I mean literally, ask yourself. تو اپنے آپ کو رسپانسبل بنائیں, یہاں تک کہ آپ کے پیرنٹس انشاءاللہ الرحمن آپ کو کہیں گے our son or our daughter now she is or he is he is ready to be married انشاءاللہ الرحمن. اور اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ الرحمن پیرنٹس کے لیے بھی میں ایک ریکویسٹ یہ کروں گا, if you see your children are responsible, اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو توفیق دی ہے, if a new individual come in your house, اس سے کچھ نہیں ہو جائے گا. اگر جہاں پہ 5 بریڈز بنتی تھی ایک اور بریڈ بن جائے گی, nothing would happen. all right, تو انشاءاللہ الرحمن this is how we can protect the society. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہوتا کیا ہے کہ ایونچولی she travels to مدینہ and things move on, اور پھر غزوہ بدر ہوتی ہے. غزوہ بدر میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہی پارٹیسپیٹڈ, پھر غزوہ احد میں بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, اور غزوہ احد میں ابو سلمہ کو ہاتھ پہ چوٹ آ جاتی ہے. آل رائٹ, ان کو تیر لگتا ہے جس کی وجہ سے ان کو بڑا گہرا زخم ہو جاتا ہے. بائی دا پیسیج آف ٹائم وہ بھر تو جاتا ہے, لیکن کچھ عرصے بعد جب رسول اللہ ان کو بھیجتے ہیں کسی اور ایکسپیڈیشن کے لیے, وہ زخم دوبارہ کھل جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ جب بگڑ جاتا ہے زیادہ تو ان کی حالت مزید بگڑ جاتی ہے. اور ہوتا کیا ہے کہ اس وجہ سے یعنی اس تکلیف کی وجہ سے ان کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے, ہی passes away. لیکن بیفور ہی لیو دس ورلڈ ان کو ایک دعا سکھاتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اینڈ اٹس اے ویری بیوٹیفل دعا. انشاءاللہ اس کو آپ اپنی دعا لسٹ میں ایڈ کریں. وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے اس میری مصیبت کے اگینسٹ مجھے ثواب عطا فرمائیں, نیکی عطا فرمائیں, اور مجھے اس کے اگینسٹ ایک بہتر آلٹرنیٹ دے دیں. تو یہ دعا یہ سیکھتے ہیں اور آ کے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو بتاتے ہیں, اینڈ ہی از ناٹ ایون ریئلائزنگ کہ یہ دعا ام سلمہ شی ول سے اٹ, کہ وہ اس کو ریسائٹ کریں گی. تو ہوتا یہ ہے کہ جب وہ when he passes away, تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا while she is reciting the same دعا کہ اے اللہ مجھے اس مصیبت کے اگینسٹ کوئی بہتر آلٹرنیٹ دے دیں, تو وہ سوچتی ہیں کہ مجھے ابو سلمہ سے بہتر آلٹرنیٹ کیا ملے گا. تو ہوتا کیا ہے, کچھ عرصے کے بعد ان کو پرپوزلز آنا شروع ہو جاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ان کو پرپوزل بھیجتے ہیں شادی کا, اینڈ شی ریجیکٹس اٹ. اور پھر ابو بکر بھی بھیجتے ہیں رضی اللہ عنہما, تو وہ بھی ریجیکٹ کر دیتی ہیں. اینڈ فائنلی حاطب صحابی ہیں, ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتے ہیں کہ ان تک میرا پیغام پہنچائیں کہ I want to marry her. تو ہوتا کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام بھیجتے ہیں, then she does not have any choice to reject it. ان سے بڑھ کر کیا پرپوزل ہو سکتا ہے, تو وہ قبول کر لیتی ہیں. اینڈ سبحان اللہ, ہمارے لیے یہاں پر بھی لیسن ہے. قبول جب کر لیتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ حاطب کو وہ ایک میسج دیتی ہیں, کہتی ہیں کہ بیفور وی موو آن ود دا میرج, آپ میرا میسج دے دیں رسول اللہ کو کہ میری نا 3 کنڈیشنز ہیں. کنڈیشنز کیا ہیں کہ آئی ایم اے وومن آف غیرہ. غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ جیلسٹ وومن, جیلس اٹس ناٹ این اپروپریٹ ورڈ. غیرہ کا مطلب جس میں عزت وہ جو ہے نا وہ وقار ہوتا ہے, یہ ہے. اور سیکنڈلی آئی ایم ناٹ دیٹ ینگ, آئی ایم این ایلڈرلی وومن. اور اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ وہ بہت زیادہ عمر والی تھی, عمر رسیدہ تھی, نہیں. شی ہیڈ ینگ کڈز ایز ویل ایٹ دیٹ ٹائم. اور تیسرا جو وہ کنڈیشن سامنے رکھتی ہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو یہ آپ میرا پیغام دے دیں. اگر رسول اللہ کو یہ کنڈیشن سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, دین انشاءاللہ وی کین میری. تو ہوتا کیا ہے کہ رسول اللہ ہی ریپلائز, وہ واپس جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ایز فار ایز یور غیرہ از کنسرنڈ, کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر سے یہ جو ہے یہ دور فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے. اینڈ سیکنڈلی جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ میں عمر رسیدہ ہوں, آئی ایم آلسو ناٹ دیٹ ینگ ان ٹرمز آف ایج.
تو میں بھی جو ہے آپ یہ کہنے کہ ایک میچور عمر کا ہوں. اور تیسری کنڈیشن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اف یو ہیو ینگ چلڈرن دیٹ از دا ریزن آئی ایم میرنگ یو, تاکہ میں آپ کے بچوں کا سرپرست بن سکوں. آج جو اسلام کے کرٹکس ہیں نا, جو اسلام کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں, ان کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ رسول اللہ نے جتنی شادیاں کی, موسٹ آف دا وومن دے ور آلریڈی میرڈ بیفور. اوکے, تو یہ ہم نے جو ہے بات سمجھنی انشاءاللہ اپنی سمجھنے کے لیے. تو ہوتا کیا ہے کہ الحمدللہ شادی ہو جاتی ہے, اور شادی کے بعد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرات ہیں, جو مسجد نبوی کے ساتھ ہی جو امہات المؤمنین کے حجرات ہیں, تو وہاں پہ جو ہے شی گیٹس دی اکوموڈیشن, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ٹیکس کیئر آف دا چلڈرن ایز ویل. اور ام سلمہ کی ایک بیٹی ہیں جن کا نام ہے زینب بنت ابی سلمہ. اب ان کے بارے میں انشاءاللہ تھوڑا سا ہم جو ہے پڑھتے ہیں, انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. زینب رضی اللہ عنہا جب شادی ہو جاتی ام سلمہ کی, شی واز ویری ینگ ایٹ دیٹ ٹائم. اور ہوتا کیا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے فادر فگر. انہوں نے رسول اللہ کو فادر فگر کی طرح دیکھا ہوتا ہے, کیونکہ شی واز ویری ینگ ان دی انیشیل اسٹیج. ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پریویسلی میرے فادر کون تھے. اب آپ امیجن کریں دا گریٹسٹ 100 مین, ایک بک ہے مائیکل ایچ ہارٹ کی, بینگ اے کرسچن, انہوں نے نا ڈفرنٹ نام لیے ہیں کہ کون سی فیمس پرسنالٹیز ہیں دنیا کی جو اب تک گزر چکی ہیں. ان میں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ڈالا انہوں نے, بٹ ہی پٹ عیسیٰ علیہ السلام ایٹ نمبر 3 آئی بلیو, ٹھیک ہے, نمبر 3 میں ڈالا ہے. اور نمبر 1 پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے رکھا ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی فیلڈز ہیں دنیا کی, مثال کے طور پہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی از دی بیسٹ رول ماڈل when it comes to the battlefield. جب اگر آپ کمانڈر کی بات کریں تو رسول اللہ سے بہتر کوئی بھی اسوہ حسنہ نہیں ہے, اور ایز اے فادر اگر آپ دیکھیں فادر فگر, ان سے بہتر کوئی فگر نہیں ہے. یعنی اس لحاظ سے کہ آپ کوئی بھی فیلڈ لے لیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایکسلڈ دیٹ. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, the best role model for all of us is who? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیں being a step father, ان کے کیسے اخلاق تھے زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی رسول اللہ گھر میں داخل ہوتے تھے, he used to say صلی اللہ علیہ وسلم, where is our daughter زینب, ہماری بیٹی کہاں ہے. You see the wording, ہماری بیٹی کہاں ہے زینب. اور عمار بن یاسر جو کہ ماموں ہیں زینب کے, کیسے, کیونکہ فوسٹر بردر ہے نا ام سلمہ کے, تو ہی یوز ٹو جوک, یعنی کبھی کبھار وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایک دفعہ انہوں نے نا زینب رضی اللہ عنہ کو جب پکڑا تو کہتے ہیں کہ یہ لڑکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والوں کے درمیان آ گئی ہے. میننگ کہ رسول اللہ اتنی اٹینشن دیتے ہیں, اتنا پیار کرتے ہیں اپنی بیٹی کو کہ وہ باقی فیملی ممبرس کو بھول چکے ہیں. سو دس از ہاؤ the people used to say کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کیا کرتے تھے حضرت زینب کے ساتھ, اور what a beautiful relation he had. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ گھر آتے تھے he used to play with her. کیسے کھیلتے تھے, اب دیکھیں this is the lesson for the fathers. جب گھر آتے تھے ان کی جو گیم چلتی تھی, they used to sprinkle water on each other. پانی کے ساتھ سپرنکل کیا کرتے تھے. اور کہنے والے کہتے ہیں کہ جب حضرت زینب بوڑھی ہو گئی, she went to یعنی بڑھاپے تک پہنچ گئی, تو ہوا کیا کہ ما نقص من وجہها شیء, she used to look even young at that age even, کہ تب بھی وہ جوان ہی دکھتی تھی, کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پانی سپرنکل کیا کرتے تھے اس کی برکت کی وجہ سے. تو یہ ریلیشن تھا رسول اللہ کا زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ. اور آج جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام اوپریس کرتا ہے عورتوں کو, خواتین کو اوپریس کرتا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ عنہا, شی واز سو انٹیلیجنٹ,
وہ اپنے زمانے کی عالمہ بھی تھی, اور لوگ کہتے ہیں, ابن اثیر رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں she was the most افقہ النساء, کہ the most intelligent, the most knowledgeable woman of her time. یہاں تک کہ ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے, ان کے اسٹوڈنٹس میں سے میں کچھ کے نام لیتا ہوں. عروہ بن زبیر ہیں, اور یہ عروہ بن زبیر تابعی ہیں. یہ وہ تابعی ہیں, زیادہ تر جو سیرت آج ہم پڑھتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ نریٹ ہوتی ہے عروہ بن زبیر کی طرف سے, اور یہ ان کی ٹیچر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی بڑے مشہور تابعین ہیں زین العابدین, یہ ان کی بھی ٹیچر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علی ابن حسین رضی اللہ عنہ, ان کے جو بیٹے ہیں علی, یہ ان کی بھی جو ہے ٹیچر ہیں. اور ابو رافع رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں نہ ہو, کیونکہ ان کی اپ برنگنگ کی گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. ہی واز دا ون ہو ٹوک کیئر آف زینب رضی اللہ عنہ, اور انہوں نے کی اور ام سلمہ نے کی. تو یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ the more we know about our religion, انشاءاللہ الرحمن اتنا ہی ہم اچھے طریقے سے, ہمیں یقین بھی ہوگا اور ہم اچھے طریقے سے لوگوں کو جواب بھی دے سکیں گے. Okay, now we'll come back to the virtues of ام سلمہ رضی اللہ عنہ. اچھا, ان کی ایک ڈسٹنکشن تھی, وہ یہ کہ جب رسول اللہ جب بھی امہات المؤمنین کو ملنے کے لیے جایا کرتے تھے, she was the first one, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھرانے سب سے پہلے جایا کرتے تھے ان کے گھر, تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے سب سے پہلے جایا کرتے تھے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا, امام ذہبی کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ ان دا ہول ورلڈ دا موسٹ نالجبل وومن از عائشہ رضی اللہ عنہا. اور یہ ہماری جو اماں عائشہ ہیں, ان کی طرف سے تقریباً 2200 سم تھنگ اپروکسیمیٹلی روایات انہوں نے نریٹ کی ہیں. اینڈ ام سلمہ رضی اللہ عنہا, شی از کنسیڈرڈ ایز دی سیکنڈ صحابیہ جنہوں نے سب سے زیادہ روایات کی ہیں. سو شی واز ویری انٹیلیجنٹ, اور وہ سوالات پوچھا کرتی تھی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے ایک دفعہ پوچھ لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا کیوں ہے کہ قرآن مجید زیادہ تر مردوں سے مخاطب ہوتا ہے؟ اور یہ عموماً جنرلی ہماری انڈرسٹینڈنگ کے لیے آپ دیکھیں گے کہ جب بھی خطیب خطبہ دیتا ہے, تو جب وہ کہتا ہے نا کہ اے لوگو, تو اس میں صرف مرد شامل نہیں, یعنی صرف مردوں سے خطاب نہیں ہوتا, اس میں جو بھی بندہ سامنے ہے, چاہے وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں, سب سے خطاب ہوتا ہے. آل رائٹ. تو بہرحال انہوں نے سوال کر لیا, اور پھر کہتی ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے جواب نہیں دیا, جواب تب دیا جب وہ ممبر پہ چڑھے. یعنی پھر وہ ممبر پہ چڑھے اور انہوں نے پھر آیات تلاوت کی. اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی اس حوالے سے, اور سورہ احزاب آیت نمبر 35, لمبی آیت ہے, میں انشاءاللہ پڑھ لیتا ہوں, انشاءاللہ it will benefit all of us, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات, اور لمبی آیت ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جب مسلمان مردوں کی بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں مسلمان عورتیں, مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات, یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, مؤمن مرد اور مومن عورتیں, اور پھر آگے والصدیقین والصادقات, اور سچے مرد اور سچی عورتیں, اور آگے چلتی رہتی ہے بات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سب لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کر کے رکھی ہے, اور ان کے لیے اجر عظیم ہیں. تو یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے, اب دیکھیں یہ ام سلمہ کا سوال تھا نا, تو ہمیں یہاں سے پتہ چلا کہ مین اینڈ وومن آر ایکول when it comes to reward. کوئی اوپر نہیں ہے, کوئی نیچے نہیں ہے. میری بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو کوئی اوپر نیچے نہیں ہے, there is no difference. تو یہ ہمارے لیے الحمدللہ ایک لیسن ہے. اینڈ سیکنڈلی انہوں نے ایک دفعہ ایک اور سوال کیا, کہتی ہیں یا رسول اللہ تغزو الرجال ولا نغزو, کہ جو مومن مرد ہیں وہ تو جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں اور ہم نہیں جا سکتی, ہم عورتیں. تو شی واز ورڈ کہ ایسا تو نہیں کہ مرد زیادہ ثواب لے جاتے ہیں ہم سے. رسول اللہ نے جواب یہ دیا کہ سبحان اللہ, واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایز مسلمس, کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اور عورتوں کو بایولوجیکلی ڈفرینٹ پیدا کیا ہے.
مردوں کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں اور عورتوں کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں. آل رائٹ, ہمارا ریوارڈ ایکول ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری ہر چیز اسٹرینتھ ایکول ہے یا سوچنے کا لیول ایکول ہے. واٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ مین آر فزیکلی اسٹرانگ. اگر کوئی عورت اٹھ کے یہ کہہ دے کہ نہیں برابری ہونی چاہیے, ہمیں بھی جو ہے ان کے ساتھ آپ یہ ہے کہ دوڑ لگوائیں, واٹ وڈ ہیپن, بیکاز دیر از نو کمپیریزن, رائٹ. تو یہاں پہ ایک اور حدیث میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ تمام انبیاء کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کا سٹیٹس سب سے اوپر ہے رضی اللہ عنہ, اور ان کو کہا گیا تھا, رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے ابو بکر, جب کہا گیا نا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو باب الصلاح سے بلایا جائے گا اور جو روزے رکھتا ہے اس کو باب الریان سے بلایا جائے گا, تو دیر آر 8 gates of paradise. تو ابو بکر نے پوچھ لیا رضی اللہ عنہ کہ هل يدعى منها كلها احد, کہ اے اللہ کے رسول کہ کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو ہر دروازہ پکارے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر, اور مجھے امید ہے آپ ان میں سے ہوگے. That every door on the day of قیامہ, امیجن کریں کہ ہر بندہ کتنا مشکل وقت ہوگا, اور یہاں پہ دس از دا سینیریو کہ ابو بکر کو ہر جنت کا دروازہ پکار رہا ہوگا, ابو بکر کم اوور ہیئر, انٹر فرام دس سائڈ, یو نو واٹ اے پریویلیج. اب یہاں پہ میں اسی حوالے سے ایک اور حدیث رکھتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ اسلام کیسے بیلنس کرتا ہے. خواتین کے لیے ہمارا اسلام بتاتا ہے, رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنہ من ای ابواب الجنہ. اگر کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, روزے رکھتی ہے رمضان کے, اور she takes care of her chastity, اپنی عزت کا خیال رکھتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے خاوند کا خیال رکھتی ہے, اس کی فرمانبرداری کرتی ہے, she takes care of her husband as well, اس کو قیامت والے دن کہا جائے گا جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے جانا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ, only 4 things. اس طرح اسلام بیلنس کرتا ہے, سبحان اللہ. جس کے اندر جتنی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے اسلام جو ہے ڈیمانڈ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر اسی حدیث میں جہاں پہ وہ کہتی ہیں نا کہ مرد تو چلے جاتے ہیں جہاد پہ اور ہم گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, اور پھر کہتی ہیں وَلَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ, اے اللہ کے رسول ہمارے لیے آدھی میراث کیوں ہیں, کہ the man he gets the full portion and we get the half, ایسا کیوں ہے. اب یہ بھی الحمدللہ آپ اس بات کو بھی انشاءاللہ سمجھ لیں, وہ یہ کہ let's say there is a brother and a sister. اگر بندے کو let's say 10 لاکھ روپیز اس کو میراث مل گئی ہے, اور اس کی جو بہن ہے اس کو ہاف ملے گی which is 5 lakhs approximately 500,000. اب ہوگا کیا, اب یہ جو بھائی ہے نا, یہ پیسے صرف اس کے اکیلے کے نہیں ہیں, he has to take care of his wife, اپنے بچوں کا بھی خیال رکھے گا, اپنی مدر کا بھی خیال رکھے گا, اپنے دوسرے بہن بھائیوں کا بھی خیال رکھے گا. اس کے ساتھ ساتھ اگر جس بہن کو 5 lakhs ملے ہیں, اگر اس کو بھی کبھی کوئی حاجت ہو جاتی ہے, اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے, he is bound to help her with the same money. اب یہ ایک سینیریو ہے. اب یہاں پہ جو 5 lakhs ملے ہیں اس بہن کے, وہ اسپیشلی he is you know that money is for her only. وہ جیسے چاہے گزارا کر سکتی ہے, جیسے چاہے وہ خرچ کر سکتی ہے. Now you tell me who's the winner here. اس کو ملا ہے نا, اس عورت کو ملا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہم نے سمجھنا ہے, اور یہ بھی جو اسلام کے اگینسٹ بات کرتے ہیں نا, یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں. دیکھو آپ لوگ تو بڑے ایکول رائٹس کی بات کرتے ہو, تو یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو دس از ہاؤ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ انشاءاللہ. سلمہ رضی اللہ عنہا شی واز دی ایڈوائزر ایز ویل, رسول اللہ کو ایڈوائز بھی کیا کرتی تھی. اور بہت ساری ایسی غزوات ہیں جہاں پہ آپ نے کمپنی کیا رسول اللہ کو. غزوہ خیبر میں آپ ساتھ تھی, غزوہ حنین میں اور بنو مصطلق میں, اور
حدیبیہ کے موقع پر بھی. اور حدیبیہ میں کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کو جب خواب آیا تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے جانا ہے مکہ میں, تو رسول اللہ نے, آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, تو پھر صحابہ نے پیک اپ کیا اور جو ہے احرام باندھ لی اور اپنے جو ذبح کرنے والے جانور تھے وہ ساتھ لے کے انہوں نے ٹریول کرنا شروع کر دیا. دین واٹ ہیپن, آپ کو پتہ ہے کہ ان کو روک لیا گیا تھا. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کمانڈ آ گئی کہ یہاں پر ہی اب آپ آگے نہ جائیے, یہاں سے واپس ہو جائیں, تو رسول اللہ نے جب صحابہ کو بتایا کہ ہم یہاں پر ہی اپنے ہیڈ شیو کریں گے اور یہاں پر ہی اپنے جانوروں کو سلاٹر کریں گے اور ہم واپس چلے جائیں گے. اب صحابہ اکرام کو ایسا نہیں ہے کہ ان کو یعنی معاذ اللہ ان کو برا لگا یہ آرڈر, نہیں, they were expecting کہ ہو سکتا ہے ابھی کوئی نیا حکم نہ آ جائے, ہو سکتا ہے ہمیں حکم آ جائے گا کہ ہم اپنی جرنی کو کنٹینیو کریں. اور آپ نے یہ بات بھی سمجھنی ہے کہ صحابہ اکرام اپنا گھر بار چھوڑ کے آئے تھے. مکہ واز ویری beloved ٹو صحابہ اکرام, alright, they wanted to go back to مکہ. تو ہوا کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ he became very emotional اور وہ صحابہ کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ الیسنا علی الحق, کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو صحابہ کہتے ہیں ڈیفینیٹلی ہم حق پہ ہی ہیں. اور یہی سوال پھر جب رسول اللہ سے کیا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ تو پھر ہم کیوں واپس جا رہے ہیں, کیوں ہم نے ٹریٹی سائن کی ہیں؟ تو یہ معاملہ چل رہے ہوتے ہیں. تو رسول اللہ بہرحال کہتے ہیں کہ یعنی اسی میں ہی خیر ہے, اور پھر کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہیڈ شیو کریں اور اینیمل کو سلاٹر کریں. لیکن صحابہ اکرام سٹل کھڑے رہتے ہیں, نو بڈی مووز. تو رسول اللہ پریشان ہوتے ہیں, جب واپس اپنے خیمے کی طرف جاتے ہیں تو ام سلمہ کو کہتے ہیں کہ دیکھیں مائی کمپینینز دے آر ناٹ لسننگ ٹو می. تو ام سلمہ از دا ون, شی ایڈوائزز کہ آپ ایک کام کریں, کسی کو کچھ نہ کہیں, آپ خود یو جسٹ شیو یور ہیڈ, آپ اپنا جو ہے ہیڈ شیو کروائیں اور خود اپنے اینیمل کو سلاٹر کریں, انشاءاللہ الرحمن صحابہ ول فالو یو. اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے, جب وہ ایسے کرتے ہیں تو ان کو دیکھ کے باقی سارے صحابہ فالو کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. سو دس از ہاؤ وی کم ٹو نو کہ شی واز دی ایڈوائزر آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, ہر ہاؤس بیکم دی ہاؤس آف نالج. بہت سارے صحابہ آتے ہیں گھر میں نالج حاصل کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے. اینڈ شی یوز ٹو گیو دا فتاوا, وہ عالمہ تھی اپنے وقت کی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما, ہی واز ون آف دی اسٹوڈنٹ آف ام سلمہ رضی اللہ عنہا. دیکھیں دس از آر لیگیسی برادرز اینڈ سسٹرز, یہ ہماری لیگیسی ہے کہ اب دیکھیں وومن وہ بھی لیڈ کیا کرتی تھی. آج ہمیں کیا بتایا جاتا ہے کہ اسلام پہ چلو گے تو تم پیچھے رہ جاؤ گے, اسلام بڑا بیکورڈ دین ہے. نہیں, ناٹ اونلی مین ور ایٹ دی فور فرنٹ, یہاں تک کہ مسلم وومن they used to compete in this regard, وہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے رہتی تھی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ she narrated approximately 387 narrations, ان کی طرف سے اتنی روایات جو ہے ثابت شدہ ہیں کہ انہوں نے اتنی روایات آگے بتائی ہیں. and she is the last wife from the wives of نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم to leave this world, یعنی سب سے یہ آخری وائف ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں. اور ان کی ایج تقریباً 90 پلس ہے, alright, when she passed away. اور she used to miss the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, کہ وہ رسول اللہ کے بال اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی. تو یہ جو ہے ان کا عمل تھا. اور ان کا جنازہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پڑھایا. اور with this inshallah one more story we'll just wind it up. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ what is the connection between ام سلمہ and حسن البصری رحمہ اللہ. You would be thinking کہ یہ کیا بات ہوئی. اور حسن بصری رحمہ اللہ, for those of you know, he is considered as one of the greatest imam of Islam. اور ان کا ریلیشن کیا ہے, حسن بصری یہ تابعی بھی ہیں. alright, تابعی کون ہے, کن کو کہا جاتا ہے؟ جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں, اور وہ ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے. alright, ایسے جو ہے جو لوگ ہیں ان کو تابعین کہا جاتا ہے. alright, ان کا کنیکشن کیا ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ عنہا, ان کی ایک کنیز تھی فریڈ سلیو, ان کا نام ہے خیرہ رضی اللہ عنہا. اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ کاتب وحی ہیں, ان کے ایک میل سلیو تھے جن کا نام ہے یسار. alright, تو
خیرہ اور یسار کی شادی ہوتی ہے, دے گاٹ میرڈ, اور ہوتا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے سے نوازتے ہیں, اولاد سے نوازتے ہیں, اور وہ بیٹا پیدا ہوتا ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر, اور ام سلمہ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کائنڈلی ہمارے بچے کا نام رکھیں, تو ام سلمہ نام رکھتی ہیں, ان کا نام حسن ہے, حسن بن یسار ان کا اصل نام ہے, جو کہ بعد میں مشہور ہوتے ہیں حسن البصری رحمہ اللہ. اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا شی ایون بریسٹ فیڈ حسن بصری رحمہ اللہ, تو ان کی رضائی والدہ بھی ہوئی. تو ان کے دو ریلیشن بنتے ہیں, ایک تو رضائی والدہ کا اور امہات المؤمنین کا بھی. اور حسن بصری رحمہ اللہ خود بتاتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا, I used to play around in the house of ام سلمہ, اور میں باقی امہات المؤمنین کے گھرانے میں بھی جایا کرتا تھا, and he gained knowledge a lot. انہوں نے اس طرح جو ہے نالج گین کیا, اور خود بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو میں نے علم حاصل کیا وہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے, ان سے جو ہے میں نے نالج گین کیا. تو یہ سبحان اللہ, دس واز دی گرینڈ پلاننگ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ دس از ہاؤ اٹ آل اسٹارٹیڈ. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان پاک ہستیوں کے ساتھ جو ہے ہمیں ان کا ساتھ عطا فرمائے اور جنت میں جانا نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک, وبارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.